इंशाअल्लाह पढ़ेंगे पारा नंबर 30 सूरह गाशिया और आयत नंबर 1 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन असलन जज़ाए फिद दारैन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही अदद खल्क़िही रज़िया नफ्सिही ज़ीनत अर्शिही मदाद कलिमातिही। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह गाशिया पारा नंबर 30 पहली आयत है, अभी शुरू हो रही है। एक ही रुकू पर मुश्तमिल है ये। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान है और नहायत रहम करने वाला है। इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि क्या आपको छा जाने वाली आफत की खबर पहुंची? उस दिन कुछ चेहरे खौफजदा होंगे, सख्त मेहनत करने वाले, थके मांदे होंगे, दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। इन्हें खौलते हुए पानी के चश्मे से पीने को पानी दिया जाएगा। खारदार सूखी घास होगी। इसके अलावा उनके लिए कोई खाना नहीं होगा जो ना मोटा करेगा और ना ही भूख को वो दूर करेगा। अभी हम इसको इतना सा लेके चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस टाइम जैसे जैसे इजाज़त देगा इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कहाँ तक हम इस आयत तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें अल्लाह ताला हमसे फरमा रहा है हम सब लोगों से, 30वें सिपारे में सूरह गाशिया शुरू किया है अभी मैंने। तो क्या आपको छा जाने वाली आफत की खबर पहुंच गई? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब होकर उनसे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि क्या आपको खबर पहुंची, क्या होने वाला है, खबर पहुंची। यानी गाशिया का मतलब गशा, यानी एक चीज पर दूसरी चीज का छा कर उसे ढांप लेना। जैसे गशी की हालत इसको कहते हैं कि इंसान बेहोशी की हालत में हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, होश हवास से वो बहरा हो जाता है। तो इसी तरीके से इसको गशी भी हालत को कहते हैं, जबकि इंसान क्या होता है उसके होश जाते रहते हैं। गाशिया यानी बमानी वो चीज जिसकी हैबत हर शख्स पर छा जाएगी, गशी तारी हो जाएगी। एक खौफ से उसका चेहरा ही बदल जाएगा। होश हवास गुम हो जाएंगे, यानी इंसान अपने होश हवास में ही नहीं रहेगा। और उससे मुराद क्या है? कयामत का दिन। ये सारी कंडीशन जो होगी ये कब होगी, किस दिन होगी, कौन सा ऐसा वक्त होगा और क्यों होगा ऐसा? तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है कि आपको पता है कुछ आ जाने वाली आफत की खबर पहुंची है कि क्या होगा उस दिन। ऐसा ढाप लेगी, ऐसी गशी तारी हो जाएगी, आपके होश हवास सब कुछ खत्म हो जाएगी। इंसान हक्का बक्का बिल्कुल अजीब सा दौड़ रहा होगा, इधर से उधर भाग रहा होगा कि भाई हुआ क्या है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु असक़ालहा। जमीन जब जोरों की हिला डाली जाएगी, इंसान कहेगा इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। एक चहाड़ने की झगाड़ने की आवाज आएगी, जोरदार तरीके से चिंगाड़ होगी, शोर होगा, सब चीजें टूट फूट रही होंगी, सब चीजें तहलो बाला कर देने वाली आफत होगी। सब अल्लाह ताला की आयत हैं। तहलो बाला कर देने वाली आफत होगी। क्या कुछ नजारा होगा, क्या कोई सीन होगा। क्या इंसान कहेगा किसे हुआ क्या है, वकाला इन्नल इंसान माला, इसे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों इतना शोर हो रहा है, ये हुआ क्या है, हम कहाँ से निकल कर आ गए, हम तो आराम गाह में अपने कब्रों में पड़े हुए थे चुपचाप से, और हमें क्या हो गया, कहाँ ले आया गया है। तो उस दिन क्या होगा? अब वो खबर होगी जो आखिरत हो आएगी, यानी कि आखिरत के दिन का समय को थोड़ा सा अपने अंदर गौर खोर्स किया करें और आखिरत को हमेशा याद भी किया करें। सारे दिन में भी इसको याद क्या करें कि उफ अल्लाह वो दिन आने वाला, अल्लाह वो दिन कैसा होगा, या अल्लाह हमारा क्या हाल है, अल्लाह मेरा अपना क्या हाल होगा, मैं कहाँ होंगी, मैं क्या कर रही होंगी, मैं कैसी हालत में भाग रही होंगी। अचानक कोई ज़लज़ला आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो ना हमारे पैर में चप्पल होती है, ना हमारे सर पर ओढ़नी होती है, हम बेतहाशा बाहर भाग रहे होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और उस दिन इंसान बरहना हालत में अपनी अपनी कब्रों से निकल के यूं गुत्थम गुत्था होके निकलेगा और भाग रहा होगा और पूछ रहा होगा कि इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया, हुआ क्या, क्या हुआ।
تو وہ اس دن کا جو عالم ہوگا یہ، اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ بھائی یہ اس کے کپڑے کہاں گئے، اس نے آج کیسے حلیے میں آ گیا باہر یہ۔ نہیں بھائی، سارے انسان اسی طرح سے ہوں گے جس طرح وہ پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے دنیا سے بھی جب قبروں سے اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو یا تو جنت کا لباس پہنائے گا یا آگ کا لباس پہنائے گا۔ بس یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا، اس دن کیا ہوں گے، کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، یعنی کہ اس دن تمام مخلوق دو گروہ میں بٹ جائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں کہ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ دو گروہ جو ہوگا وہ جنت والوں کا گروہ ہوگا، اور ایک جو گروہ جو ہوگا وہ جہنم والوں کا گروہ ہوگا۔ جیسے سورہ واقعہ میں ہے کہ آگے والوں کا کیا کہنا، خوش نصیب لوگ ہوں گے، وہ پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ اور پھر دائیں ہاتھ والے بھی اب دل پسند عیش میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور وہ پہلوں سے بھی زیادہ ہوں گے، پہلوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے، یعنی جب شروع میں اسلام پھیلا تھا اس وقت کے لوگ بھی بہت زیادہ تھے دائیں ہاتھ والے، اور آخرت کے قریب قریب بھی بہت زیادہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ اور الٹے ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا، وہ جھلستے ہوئے آگ میں اور چنگھاڑ میں اور گرم کھولتے ہوئے پانی پلایا جائے گا ان کو، وہ ہوں گے الٹے ہاتھ والے، جو اپنا امان نامہ پیچھے سے لیں گے دائیں الٹے ہاتھ سے۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اس دن کیا ہوگا، تمام مخلوق جو ہیں دو گروہ میں بٹ جائیں گی، ایک وہ جو اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہے تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان اور باغی بن کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے سب نے اپنا اپنا سوچیے، میں تو باغی نہیں ہوں، میرے خیال سے ہر آدمی یہی سوچ رہا ہوگا، میں تو باغی نہیں ہوں، میں تو باغی نہیں ہوں، میں تو باغی نہیں ہوں۔ تو پھر آپ بہت فرما بردار ہیں؟ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نافرمان ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کیا ہیں؟ پھر آپ کیا ہیں؟ نہ آپ ایسے ہیں نہ آپ ویسے ہیں، تو پھر آپ ہیں کیا؟ یہ تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں، اور آخرت میں جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ نہ تو ہم نافرمان تھے، نہ تو ہم باغی تھے، نہ تو ہم فرما بردار تھے، اور نہ تو ہم بالکل ہی وہ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے ہاں جا کے پتا چلے گا کہ میرا اعمال نامہ کتنا وزنی ہے، میرا اعمال نامہ میں ہر وقت نیکیاں بھر رہی ہیں یا ہر وقت گناہ بھرا جا رہا ہے، یا ہر وقت پیپر ہمارا صاف ستھرا خالی خالی پیپر ہے، تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ بھی پھر فکر کرنے کی بات ہوگی۔ نافرمان لوگوں کا پہلے ذکر فرمایا گیا ہے، چونکہ ان لوگوں کو اپنی کرتوتوں کا علم ہوگا، اپنی کرتوتوں کا علم اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میں کس کھیت کی ملی ہوں، جس کو کہا جاتا ہے نا مثال محاورہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا 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 تھا، مجھے پتا ہے کہ میں نے کتنی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اور میں کہاں کہاں پر گناہ کیا تھا، کہاں پر زیادتی کی تھی، کہاں پر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، کہاں پر ہم نے اللہ کے مخلوق سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اگر ہم نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان کے ساتھ غضب کیا ہے، ان کے مال کھائے ہیں، ان کو تکلیف دی ہے، ان کو مطلب بہت تکلیف دی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا آخرت میں کہ جاؤ فلاں مخلوق نے تم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ، جا کے پہلے اسے معاملہ صحیح کرواؤ۔ اب ہمیں ملے گا وہاں پر، کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ہماری زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہماری آخرت میں ملاقات ہوا کرے گی، وہی ہمارے آگے پیچھے نزدیک نزدیک ہو رہے ہوں گے وہ لوگ۔ تو پھر ہم اسے دیکھ بھی لیں گے تو ہم اس کے پاس بھاگ کے جائیں گے کہ بھائی سنو میری بات سنو، میں نے تمہارے ساتھ ایسے کیا تھا، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ کہے گا چلو یہاں سے جاؤ، میں تو خود پریشان ہوں، میں تمہیں اپنی نیکیاں کیسے دے سکتا ہوں، میں اس وقت کوئی میں بات نہیں سنوں گا تم سے، یہاں سے جاؤ، یار میں تو خود بے حال ہو رہا ہوں۔ تو یہ وقت ہے دنیا میں پیاری بہنوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا، اور اس کو ہم ہلکا مذاق نہیں سمجھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہی سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے آج کا دن میرا آخری دن ہوگا۔ جب یہ سوچیں گی تو جتنے بھی روٹھے ہوئے ہیں آپ کے، جتنے بھی ناراض لوگ ہیں، جیسے بھی ہے کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا تھا، کوئی زیادتی کی تھی، ان سے جا کے دل صاف کیجیے، صرف سوری کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک شیشہ ہوتا ہے نا، آئینہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اگر ایک پتھر مارے وہ لائنیں بن جاتی ہے، اس کا چور ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کو جا کے کہو کہ بھائی صاف ستھرا کر دیا، اس کو بالکل ٹھیک کر دیا، بھائی شکل بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے سوری کہہ دیا، تو وہ جو نشانیں پڑ گئی ہیں نا، اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، تو وہ دل جو ہے نا دراڑیں پڑ جاتا ہے، دل صاف نہیں ہوتا ہے جلدی، کیونکہ آپ نے اس کو اتنی گندی اور اتنی زہریلی بات آپ کو نے اس کو کی تھی کہ اس کے دل و دماغ سے یہ بات نہیں مٹ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے،
یہ تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ جو پورا نقشہ کھینچ رہا ہے اس میں میں بھی کھڑی ہوں گی، آپ بھی کھڑے ہوں گے، اور ہم سب، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے رشتے دار، سارے وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ تو پھر وہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کا تو پہلے یہاں پہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہو جائے، لہذا اعمال نامہ دیے جانے اور حساب کتاب اور فیصلے سے پہلے ہی ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور وہ خوف زدہ ہوں گے، یعنی ان کو پہلے ہی اپنا انجام پتا ہو جائے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیونکہ انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی اگر ہم سے پوچھا جائے، کیا کرو، اگر ہم سے اس طرح سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیا کیا دنیا میں، کیا کیا نہیں کیا، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ ہمیں کچھ یاد ہوگا اس وقت؟ تو ہمارا نام حساب کتاب کا جب فیصلے کا وقت ہوگا، پہلے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور وہ خوفزدہ ہوں گے، ان کو اپنے کرتوتوں کا سب پتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ آج اگر میں پوچھوں کہ ہاں بھائی بتائیں ہم لوگوں میں سے جنت الفردوس کون جا رہا ہے، تو سب چپ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے، تو ہمیں تو نہیں لگتا، ہمیں تو نہیں لگتا۔ جب نہیں لگتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جب نہیں لگتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے بہرحال، اور لہٰذا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا حساب کتاب کا دن، اس کو پتا ہے کہ اب میرا حساب ہونے والا ہے، اب میں کہاں جانے والا ہوں۔ اور جو لوگ ظاہر ہے ڈر رہے ہوں گے، جیسے ہم پورے رات پہ چلیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم چلتے کے ساتھ ہی اوپر جیسے ہی پیر رکھیں گے گر جائیں گے، یا ایک بالش رہ جائے گا تو گر جائیں گے، یا بیچ میں پہنچتے پہنچتے ہی گر جائیں گے۔ کوئی بھی ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں گریں گے؟ کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا نا۔ تو اپنے اپنے پولیس کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا ذکر کر دیا ہے قرآن کے اندر کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، تو پھر وہ جو ہے نا اپنا اسی حساب سے اپنی تیاری کر لیجئے، اور پھر کیونکہ انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، اصل میں وہ اس لیے ڈر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، سخت محنت کرنے والے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے۔ اب سخت محنت اس وقت کون سی محنت کر رہے ہوں گے؟ اس کا آخرت سے متعلق کیا مطلب ہے کہ مفسرین کہتے ہیں، اور مطلب یہ بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے گلوں میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، جو لوگ آخرت میں ان کا انجام خراب ہونے والا ہے، تو ان کو ان کا حالت پہلے ہی ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے، ان کی شکل صورت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فیل ہو چکا ہے، یہ اب جا رہا ہے جہنم میں سیر کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے گلوں میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ آپ سوچ لیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے پاؤں میں بیڑیاں کے ساتھ ہم جا رہے ہوں اپنے دوستوں کے سامنے سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، مطلب کتنی شرمندگی کا دن ہوگا اس دن، آپ سوچیں ذرا کہ اس دن کیا ہوں گی۔ اور یہاں کی شرمندگی کی بڑی فکر ہوتی کہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے، وہاں پر پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اس حالت میں کبھی انہیں کسی بلندی پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور کبھی اترنے کا، اسی محنت اور مشقت کی وجہ سے وہ تھک کر چور چور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک سزا ہوگی، جاؤ اوپر تک چڑھو پھر وہاں سے نیچے اترو، لیکن ان کے نیک اعمال بھی شرک یا کسی دوسری وجہ سے برباد ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ ایسے اپنے انجام سے سخت خوف زدہ ہوں گے۔ ہم لوگ بھی بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کہاں پر شرک کر دیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا اس چیز کا۔ ہم نے کہاں پر اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا اس چیز کا۔ ہم نے بارہا سنا تھا، کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ تو ہم اس وقت صاف کہہ دیں گے کہ آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ بات وہی ہے کہ ہم نے قرآن کو تو ماننا ہی نہیں ہے۔ ماننا کا مطلب ہے کہ قرآن کو تو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، بس یہ والی بات ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، تھکے ماندے ہوں گے ان کے اور محنت کر رہے ہوں گے، سخت محنت، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، دہکتی ہوئی، فل مطلب فل ایک دم آگ جو ہے کھول رہی ہوگی، اس میں داخل ہو جائیں گے، اور پانی جو ہے انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا، انا للہ، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے، یہاں پر یہ پورا گرم گرم پانی بہ رہا ہے جناب، چشمہ کے پانی ہے، تو اسی کو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ گرم پانی کیسے پی سکتے انسان، پوری تو زبان جل جائے گی، پوری سب چیز اندر کا، منہ کے چھالے ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے سے۔ پی کے دیکھیں نا یہاں پہ دنیا میں کسی وقت، خوب گرم گرم کھولتی ہوئی چائے کو پورا پی لے ایک گھوٹ میں، کیا عالم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اس دن کیا ہوں گے ان کا جو ہے وہ دنیا سے وہ مطلب کہاں گیا،
دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پانی دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ پینے کو کیا ملے گا؟ گرم پانی، اور ایک جگہ پر ہے کہ پیپ، زخموں کا دھوبن، اور ایک اب یہاں پر ہے کہ خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی درختوں، دوزخیوں کے لیے جو ہے نا مختلف قسم کی غذائیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک خاردار گھاس ہوگا جس کا ذائقہ انتہائی تلخ اور بدبو والا ہوگا، اور جب سوکھ جاتی ہے تو وہ زہر سی بن جاتی ہے، جیسے زہر۔ سوکھی بھی گھاس کھا سکتے ہیں، ذرا سا ایک مٹھی گھاس اٹھا کے کھا لیں، کہ بکرے کا جو چارہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کاٹ کے جو دیا جاتا ہے براؤن رنگ کا بھوسا جس کو کہتے ہیں، اس کو منہ بھر کے کھا لیں، مٹھا بھر کے کھا سکتا ہے کوئی؟ کہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو ٹرائی مارے نا یہاں پر تھوڑا سا، یہ کیسا لگے گا وہاں پر؟ تو بچ جائیں اس چیز سے، ہم لوگ گناہوں سے بچ جائیں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سب کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ پانی پلایا جائے گا، خاردار آگ ہوگی اور سوکھی گھاس ہوگی، دہکتی بھی آگ ہوگی، تھکے ماندے ہوں گے، اس دن چہرہ خوفزدہ ہوگا؟ کیوں بتا رہے ہیں اللہ؟ اس لیے کہ دنیا میں تم ابھی ہو، معافی مانگو، اپنے آپ کو بدل لو، اس لیے بتا رہا ہوں میں۔ میری آیت کو پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو اور اپنے طرز عمل کو بدل لو۔ جو یاشیاں کل تک کر چکے تھے اب اٹھ جاؤ، اڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، ہر قانون میں سب سے پہلے اللہ، حاکم اللہ۔ جائیے اٹھیے، جا کے سب کو بتائیے، جا کر لیٹنے ویٹنے کا وقت نہیں ہے، آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں سے بھی اللہ پوچھے گا بس ہو گیا، بہت آرام کر لیا، اب اٹھو اور دین کا کام کرو، جا کے لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، اور آخرت کی یاد دہانی کراؤ، ان کے اندر تقویٰ پیدا کرواؤ، تاکہ وہ ان سب چیزوں سے بچ سکیں۔ آپ کی وجہ سے شاید وہ بچ جائے، دائکتی ہوئی آگ سے، یا کھولتے ہوئے پانی سے، یا خاردار سوکھی گھاس سے، شاید ہماری وجہ سے کوئی بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کام کروا لے ہم سے، بس آمین آمین بولنے میں تو ہم سب بہت ماہر ہیں، لیکن ابھی ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر ان کو کیا ملے گا؟ یہ سب چیزیں ملیں گی، اور پھر اس کے بعد واضح ان کا خوراک ہی یہی ہوگی۔ قرآن میں بعض مقامات پر اہل دوزخ کی خوراک تھور کا درخت کا بتایا گیا ہے، یعنی مقام پر غاسلین یعنی زخموں کا دھواں، اور اسی مقام پر اس میں بتائی گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے مجرم کی خوراک مختلف ہوگی۔ کسی نے یہ کام کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، کسی نے زنا کیا تھا، کسی نے کچھ اور کام کیا تھا، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی، تو سب کو الگ 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 سزا ملے گی۔ اور دوسری وجہ کسی دور میں اس کی خوراک بھی سب کی الگ الگ طرح سے ہوگی، اور دوسری دور میں دوسری قسم کے، اور تیسرے وجہ سے تیسرے طرح کی طرح ملے گی، کھانے پینے کو خوراک دی جائے گی، اور کبھی دوسری اور کبھی تیسری خوراک۔ آج سوکھی گھاس کھا لو، کل گندی سی کوئی بدبودار کوئی چیز کھا لو، پھر اس کے بعد ایسا زہریلا کوئی پھل کھا لو کہ پورا منہ چھیل لے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد زرخوم کی سزا کھا لو، زرخوم کانٹے والا بدبودار۔ ایک دن یہ ملے گا، ایک دن سوکھی گھاس ملے گی، ایک دن پتہ نہیں کون سا پتے ملیں گے کھانے کو، ایک دن کوئی زہریلا سا کھانا ملے گا، ایک دن پیپ کا گلاس بھر کے پلایا جائے گا، ایک دن گرم کھولتے ہوئے پانی پلایا جائے گا، ایک دن پتہ نہیں کس کس طرح کے بدبودار، جیسے گندی غلاظت چیزوں کا جو اس میں سے اس کو گھول کر اس کو پلا دو، مطلب الٹیاں ہی آئیں گی انسان کو۔ تو وہ سب تصور کریں گے تو پتہ چلے گا نا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک کو دور کرے گا، یہ ایسا کھانا ہوگا۔ غذا کے جو 3 فائدے ہوتے ہیں نا، یعنی کوئی چیز کھانے سے 3 ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک لذت حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، دوسرے بھوک کو دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، تیسرے غذائیت اور جسم کی تقویت کے لیے کھایا جاتا ہے۔ شریر کی لذت کے بجائے اس سے نفرت ہوگی، کیونکہ وہ خاردار، بدبودار، تلخ اور زہریلا ہوگا۔ باقی جو 2 غرض اغراض کی قرآن نے صراحت سے نفی کر دی ہے، گویا اس کے کھانے سے تکلیف ہی بڑھے گی، فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی ہمارے جسم میں تقویت نہیں بڑھے گی، جسم ہمارا اچھا نہیں ہوگا، بلکہ تکلیف بڑھے گی اور تکلیف ہوتی رہے گی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور بھوک انسان کو کیسا کر دیتی ہے آپ سوچیں ذرا۔ اور کچھ چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ حشاش بشاش ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، اونچی جنت میں جہاں وہ لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں سے ایک چشمہ جاری کر دیا جائے گا، اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے وہاں پر، اور ساغر اور قرنے سے رکھے ہوئے ہوں گے، قرینے سے رکھے ہوں گے، گاؤں تکیا قطار میں لگی ہوئی ہوگی، اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے جنت والوں کا حال۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی طرح جنت فردوس میں لے جائے اور حشاش بشاش لے جائے. یعنی کہ اب دوسرے گروہ کا حال جو بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں نے دنیا میں اسلام کی خاطر جو سختیاں برداشت کی تھیں، آج وہ اپنی زندگی کے کارناموں پہ بہت خوش ہوں گے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کیسے کیسے اسلام کے لیے کوشش کی ہے، کتنی محنتیں کی ہیں. آج فلسطین میں دیکھیں، آپ دیکھیں جا کر کیا حال ہو رہا ہے، کتنا لوگوں نے مطلب سختیاں برداشت کر رہے ہیں لوگ، بھوک سے، اس سے، ہر چیز سے بیچاروں کے پاس نہ کھانا ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کپڑے لباس ہے. چہرے کی شکل دیکھے ان بچوں کی اور ان لوگوں کی، اور ان کے جو جوان ہیں ان کو کتنا خوراک چاہیے ہوتا ہے. بچوں کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں خوراک چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. تو پھر وہ کیا ہے، یہاں پر انہوں نے اپنے اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگایا. اسی طرح افغانستان میں دیکھیے جو جہاد ہوا تھا، کس بری طریقے سے مطلب پہاڑوں کے کھو میں رہ کر ایسی چپلیں پہنتے تھے، ایسا ان کے پاس نہ کوئی وسائل تھا، نہ کچھ تھا، نہ کھانے کی چیزیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا مطلب اسلحہ تھا کہ اسے 1 منٹ میں صاف کر دے. اور ان کے ساتھ کس طرح لڑے اور اللہ تعالیٰ نے کیسی کامیابی دی. اسی طرح ہم جنگ بدر، جنگ احد، جنگ، ساری جنگیں جو غزوات ہوئے ہیں ہماری، وہ ساری غزوات کو دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی کتنی مطلب قربانیاں دینے کے بعد وہاں تک پہنچے ہیں. ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی چلے گئے. ابھی یہ ماں باپ پیچھے سے بوڑھے ہیں اور ہم نے وہ ہے. اب اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے کتنی تکلیف سے وہاں پر وہ سختیاں برداشت کی. پھر عہد کرایا جا رہا ان کو، پتھر انگارے جلا کر کے، کوئلے کو لال کر کے اس پر رکھ کے ان کو لٹا دیا جاتا ہے. اور انسان کی چیخ آپ سوچیں گے کیا عالم ہوتا ہوگا. اور اس کے اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں کہ وہ ہل ہی نہیں سکتا ہے. اور وہی چربی، اس کی کھالیں جل 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 کے پوری آگ کو بجھا دیتی ہیں. لیکن وہ عہد عہد ہی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی معبود نہیں ہے. میں تمہیں اللہ نہیں بنا سکتا، میں تمہارے معبودوں کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کر سکتا. میں نے ارواح میں، میں نے روح میں، میری روح نے وہاں پر الستو بربکم کہا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے. تو پھر میرا اللہ ہی رب ہے. پھر آپ میرے رب نہیں ہو سکتے، آپ مجھے نہیں کھلاتے، آپ مجھے نہیں پلاتے، آپ مجھے عزت نہیں دے سکتے. ہر چیز کا مالک ہمارا رب ہے. تو اتنا انہوں نے وہاں پر کیا کیے، اس قدر مطلب انہوں نے سختیاں جھیلی، برداشت کی. آج وہ اپنی زندگی کے کارناموں پر خوش ہوں گے. کیا ہے یہ دنیا، تھوڑے دن کی ہے. پتہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 20 سال تک، 50 سال تک ایک ہی طرح کی تکلیف میں ڈال کے رکھے گا. ایسا بھی نہیں. کچھ دنوں کے لیے وہ چیز ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اس چیز کو بھول جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اتنی نعمتیں دے دیتا ہے، اتنا خوشحالی دے دیتا ہے، اتنا سکون دے دیتا ہے، اور اس تکلیف کو بھلا دیتا ہے. ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے. ہمارے کب والدین دنیا سے چلے گئے، ہمارا کب بیٹا ایک ہی تھا وہ چلا گیا، میرے ساتھ کب کیا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. انسان کو سب بھول بھال جاتا ہے. وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی آج دنیا میں تکلیف مل رہی ہے، یہ وقتی تکلیفیں ہیں، تھوڑے دن کی تکلیفیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جنت میں چلے گئے اور شاش بشاش ہو کر ہم وہاں پر، ہمیں وہاں پہ سارے بچھڑے بھولے جو لوگ تھے، جو ہم سے جدا ہو گئے تھے، وہ سب ہم وہاں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے گاؤں تک کیا، بس بیٹھ کر آپس میں ساغر پی رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. اور اب کوئی فکر ہی نہیں، اب کوئی غم ہی بھی نہیں. اب کوئی عمل بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر کر لو عمل نہیں تو اللہ سزا دے گا، کر لو عمل نہیں تو اللہ گناہ دے گا. اور وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. ہم کوئی برائی کا کام کریں گے ہی نہیں. وہ جنت بری ہوگی ہی نہیں. وہاں پہ کوئی برے لوگ بھی تھوڑے بہت آ جائیں، کوئی کسی کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کی خوراک چھین رہا ہے. نہیں، یہ سب گندگی دنیا کے اندر ہے. تو یہاں پر وہ اپنے کارناموں سے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ ان کے بہتر بدلہ ان کو ملنے کی توقع ہوگی. اب مجھے بہتر ملنے والا ہے، اب مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے. میرا اعمال نامہ دیکھو مجھے دائنے ہاتھ میں مل چکا ہے، میں پلسرات سے پورا گزر چکی ہوں. اس لیے ان کے چہرے پر رونق ہوگی، امید افزا ہوگی اور حشاش بشاش ہوں گی. چہرے پر حشاش بشاشت کتنی پیاری چیز لگتی ہے. کیا بات ہے، آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، آج بہت حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہاں پر ہے، اپنی کارکردگی پہ خوش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد وہ کبھی اونچی جنت میں، جہاں وہ کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے. یعنی وہاں نہ کسی قسم کا غل غرابہ ہوگا، نہ شور شرابہ ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی چغلی ہوگی، نہ گالی گلوچ ہوگی، نہ کوئی بہودہ قسم کا مذاق ہوگا. سب کے دل ایک دوسرے سے صاف ہوں گے،
सारी बदतमीजियां, सारी बदमाशियां सिर्फ इस दुनिया के लिए और इस घर के लिए। देवरानी मुझे पसंद नहीं, शौहर मुझे पसंद नहीं, बहन मुझे पसंद नहीं, बहनोई मुझे पसंद नहीं, बेटा मुझे पसंद नहीं, बेटी मेरे साथ ऐसे करती है, उफ अल्लाह उफ अल्लाह। यहाँ पर कितनी तकलीफ में इंसान बैठा है, एक दूसरे से कितनी तकलीफें मिल रही हैं। तो वहां पर क्या होगा, ये सब के दिल एक दूसरे से साफ होंगे, किसी का दूसरे से कोई तनाजा ना होगा, सब मोहब्बत और अखुवत से रहेंगे, और एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करते रहेंगे। और ये जन्नत की एक ऐसी नेमत होगी जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत की बड़ी बड़ी नेमतों में शुमार किया होगा। ऐसी ऐसी जन्नतों का वाकयात हैं, आप हदीसें पढ़ें, आप चीजें पढ़ें, तो आपको पता चलेगा क्या ही जन्नत खूबसूरत हसीन है। तो यहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी पर खुश होंगे, और ऊंची जन्नत में जहाँ वो कोई लहव बात नहीं सुन सकेंगे। लहव मतलब बेहुदा बातें, गंदी बातें, गंदे गंदी मजाक करना, गंदे किस्म के अल्फाज बोलना। हम लोग को, बाज लोगों को कितना बुरा लगता है यार, किस तरह के ये लोग लैंग्वेज बोलते हैं, अजीब सा बोल रहे थे। अब कुछ लोग, फर्ज करो कोई आपको बोलता है आप करके, छोटे को भी बड़ों को भी, हम छोटों को भी बोलते हैं आप करके, बेटा आप ऐसे नहीं करें, ऐसे कर ले। और वहीं वो तू ऐसे ना कर, तू ऐसे ना कर। अच्छा लग रहा है ये अल्फाज, ये अच्छे लग रहे हैं अल्फाज? नहीं लग रहे ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला कह रहा है कि वहां पर कोई लग़ बात इंसान नहीं सुनेगा, गंदी बातें सुनेगा ही नहीं, अच्छी अच्छी बातें वहां पर सुनेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। और फिर उसके बाद तख्तों पर होंगे और सागर रखे होंगे, और गांव तक की कतारें लगाए होंगे, और मखमली फर्श बिछे हुए होंगे। यानी ये सब वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर जैसे कि अरब में देखा जाए तो इसी तरह होता था कि वो बद्दू जो थे, खाना बदोश, सब के सब ऊंट की तरह से वो। तो इसके मतलब कीमती मता और सराई सफा में शहर सफर में जो है ना, वो बेगर पानी के भी मतलब गुजारा नहीं कर सकते थे। तो वहां पर आज चश्मे ही चश्मे बह रहे होंगे, और वो हर तरीके से इंसान को अल्लाह ताला मखमली फर्श बिछाया देगा। और ये सब किसके लिए होगा? इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए होगा, और जन्नतुल फिरदौस वालों के लिए होगा, और जो इस्तगफार करता है गुनाह करने के बाद उनके लिए होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दीजिए, और कुरान पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दीजिए। और जब हम दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ताला हमारे कलमा तैयबा जारी कर दीजिए, और हमें शहादत की मौत और सादत की जिंदगी अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।